अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज 1400 साल गुजरने के बावजूद पूरी दुनिया में शोहदाए करबला का सोग मनाया जा रहा है। कहीं मातम है तो कहीं गिरियाज़ारी, कहीं मजालिस हैं तो कहीं ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम और जानिसाराने हुसैन की महफिलें बरपा हैं। हुसैनियत पूरे जाहो जलाल से ज़िंदा व पाइंदा है, जबकि यज़ीदियत शर्मिंदा और रूबा ज़वाल है। वक्ती मसलहतों और जाहो जलाल की खातिर उसूलों की कुर्बानी बड़ी आर्जी होती है। अब्दियत और इज़्ज़त हक़ और सच की होती है। यही करबला का पैगाम है। करबला के शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों ने हुसैनियत को ज़िंदा रखा है। चूँकि हुसैनियत एक इस्तिआरा है, कुर्बानी का, ईसार का, जुर्रत का, सब्र रज़ा का, हुर्रियत फ़िक्र और जानिसारी का, इल्म हिल्म और बुलंद किरदारी का, दीन की पासबानी और मिल्लत की साझेदारी का, शुजात और बहादुरी का, हक़ और उसूलों की पासदारी का, अपने नाना के दीन से वफ़ा और बुलंद किरदारी का। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया भी और इसे ज़िंदा भी रखा। जबकि यज़ीद का नज़रिया और फ़लसफ़ा जल्द ही गहना गया, बल्कि डूब गया। आज यज़ीदियत निदामत, नाकामी, हज़ीमत और जबर और फ़िस्क़ व फ़ुजूर, तकब्बुर व नख़ुवत और ज़ुल्म व इस्तिबदाद का एक इस्तिआरा और निशान है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद होकर अमर हो गए और यज़ीदियत वक्ती फ़तह के बावजूद फ़ना और गर्क हो गई। यही पैगाम करबला है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ीमुश्शान कुर्बानी के बहुत से तकाज़े हैं जिन्हें हम सब को पूरा करना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा तफ़र्रुक़ाबाज़ियों में पड़ी हुई है। मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी दी, हम उस मकसद को भूल क्यों रहे हैं? पाकिस्तान समेत आज दुनिया के कितने मुसलमान माशरे हैं जहाँ पर रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी, मुसावात, ईमानदारी, हुक्मरानों की जवाबदेही, एहतसाब और सबसे बढ़कर इंसानी हुकूक का निज़ाम मौजूद है। अगर इन सवालों का जवाब नफ़ी में है तो फिर क्या आज हुसैनियत के पैगाम की रूह पर अमल करना ही इन तमाम के तमाम मसाइल का हल नहीं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, अबसार आलम, ज़ैगम खान और आमिर ज़िया साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पूरे सूरत हाल क्या कहे जाए, 1400 साल बाद भी जब हम कहते हैं कि हुसैनियत ज़िंदा है और उसके साथ हम सबको चलना है और यही हमारी ज़िंदगी का आगे बढ़ने का रास्ता और तरीक़ा है, तो इसी पर सवाल है। और आज मुसलमानों के जो हालात हैं वो क्यों हैं? हुसैनियत के नाम लेवा मुसलमान माशरे हुसैनियत के पैगाम पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? अबसार साहब, मैंने कुछ बातें यहाँ आखिर में आके जो कहीं, हमारे जो मसाइल हैं हम उस तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे? तकरीर तहरीर ज़्यादा और अमल कम है, और क्या रास्ता वही है? रास्ता तो वो नहीं है। तकरीर और अमल का रास्ता अलग अलग होता है। तकरीर उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपने जंग में दाखिल होना हो, अपने ट्रूप्स की, अपने ग्रुप की, अपने ग्रोह की हौसला अफजाई के लिए आप एक तकरीर करते हैं। और फिर आप जब जंग में जाते हैं या अमल के रास्ते पे चलते हैं तो अमल का रास्ता मुश्किल होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो अशराफिया है, इस अशराफिया में और उस अशराफिया में जो यजीद के वक्त थी उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और जो पावर पॉलिटिक्स उस वक्त शुरू हुई वही पावर पॉलिटिक्स अब भी जारी है। और दुनिया सीख गई, दुनिया तरक्की कर गई और हम पीछे रह गए। हम क्योंकि माजी में रहते हैं, हम माजी की तकरीरों में रहते हैं, माजी के धुंधलकों में रहते हैं, माजी के ख्वाब देखते हैं, फ्यूचर के ख्वाब नहीं देखते। अब और इतने हम इस मामले में, मैं समझता हूँ कि अपने आप को धोखा देते हैं कि हमारे ख़ित्ते में ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे ख़ित्ते के ममालिक दूसरे जो हैं वो भी हमसे बेहतर होना शुरू हो गए। मुझे ये बात हमारे हमसाए हैं, भाई हैं अफ़गानिस्तान, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है ये बात कहते हो कि शायद अफ़गानिस्तान के हालात भी हमसे थोड़े बेहतर ही हैं इस वक्त। अगर हम अमन व अमान की बात करें, अगर हम ज़िंदगी की डगर पे चलने की बात करें, अगर हम किसी सस्टेनेबिलिटी की बात, इस्तेहकाम की बात करें, इस तरह से कि वो हो सकता है हमसे ज़्यादा गरीब हों, हो सकता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ हो सकता है कि वहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा ना हों, हो सकता है वहाँ मजहबी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हों, लेकिन वो एक रियासत किसी कानून, किसी तरीक़ाकार के तहत है। यहाँ पे हमने मज़हब को
ہتھیار بنایا ہوا ہے اپنے ذاتی گروہی مفادات کے لیے. مذہب کو، فرقہ واریت کو ہم فروغ دیتے ہیں اور اس کی ڈھال اپنے سامنے رکھ کے ہم لوگوں کے حقوق، لوگوں کی زندگیاں کچل دیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، فیض آباد میں دھرنا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے دھرنا؟ اور آج تقریباً 10 مہینے بعد فلسطین کے آپ اسلام آباد کی آ کے سڑک بند کر لیں، مین آرٹری جو ہے، اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں مشکل میں ڈال دیں جو لوگ اپنے گھروں سے روزگار کے لیے نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اور پھر یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر یہ اسی جگہ پہ کیوں ہوا؟ ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک اور دھرنا، وہ بھی فلسطین کے نام پہ ہو رہا تھا. مطلب ان دھرنوں کا وہ یہاں پہ وہ بھی مین آرٹری اسلام آباد کی بند کر دی. یہاں بھی لاکھوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالا گیا. جو مشتاق صاحب نے کیا تھا اس میں 2 بے گناہ مارے گئے کیونکہ ایک شخص گاڑی پہ سوار تیزی سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا نہیں. اس سے مجھے بتا دیں فلسطین کے کاز کو یا کشمیر کے کاز کو کیا فائدہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کی زندگیاں مشکل میں ڈال کے؟ میں روزانہ یہ واٹس ایپ پہ میسیجز صبح بہت سارے لوگوں کے ریسیو کرتا ہوں. اس میں شروع دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ فلسطین میں اور کشمیر میں مسلمانوں پہ رحم فرما. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہتا ہو. بچپن سے یہ دعائیں سنتے آئے ہیں مسجدوں میں، عمل کچھ نہیں ہے، دعائیں ہیں، تقریریں ہیں. لوگوں کو بھر دو غصے سے، نفرت سے، جذبات ان کے بھڑکا دو تاکہ اپنے حلوے مانڈے چلتے رہیں. تو جب تقریر، جب کال و فعل میں اتنا تضاد ہوگا تو وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو ہمیں ذہنی جسمانی طور پہ تیار کرنا چاہیے مزید مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ گھڑے ہم نے خود کھودے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینیت کے ساتھ چلنے والوں میں ہیں تو وہاں قول و فعل کا تضاد نہیں تھا. عامر ضیاء صاحب، جو مسلمان معاشرے، پھر خاص طور پر اپنے ہی معاشرے کی بات کر لیجیے، بنیادی اصول ہیں جو عدم رواداری اور عدم برداشت جو ہونی چاہیے، برداشت کریں، رواداری ہو، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ یہ عائشہ صاحب بات یہ کہ جیسے آپ نے شروع میں اپنے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد بھی ہوتا ہے اور ہم زبانی جمع خرچ زیادہ کرتے ہیں. آپ مسلم معاشروں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو یا سماج کی یا ریاستوں کی، تو اس میں یہ کنٹرڈکشن، یہ لڑائی ہمیشہ سے جاری ہوتا رہی ہے. یعنی کہ زبانی طور پہ، زبانی جمع خرچ کے طور پہ تو ہم لوگ بہت امام حسین کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس پر ہم مطلب ماتم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور بالکل صحیح کرتے ہیں. لیکن جب اس کا ایک ہوتا ہے کہ اس کا امتحان ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ وی آر فاؤنڈ وانٹنگ. ہمیشہ یہ رہا ہے، زیادہ تر یہ رہا ہے. اور اس کا اطلاق آپ کو ہر دور میں ملے گا کہ ہمیشہ جو ظالم سلطان تھا اس کے مدہ بے شمار تھے، اس کی تعریف کرنے والے بہت تھے. وہ بدعنوان ہو، وہ جابر ہو، وہ کسی کا حق سلب کر کے بیٹھا ہو، اس نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہوا ہو کہ جو مطلب معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سچ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو کہانی ہے بار بار مسلم معاشروں میں دہرائی جاتی رہی ہے، اور وہ آپ کو ہمارے ارد گرد آج بھی نظر آتی ہے. اور وہ آپ کو مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں ان میں کم و بیش یہی چیز ہے. 19ویں صدی کا اسلامی دنیا ہو، 18ویں صدی کی ہو، اس سے پہلے کی آپ دیکھ لیں، آج کی 21ویں صدی کی دیکھ لیں، اس میں یہ ہمارے ایک مشترکہ دکھ رہا ہے. اور حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ یزیدیت ہار گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یزیدیت جو ہے کسی نہ کسی طور پہ زندہ ہے، اور وہ شریف لوگوں کا امتحان لے رہی ہے مسلسل. اور یہ چیز جو ہے مطلب ہے کہ جو بھی مطلب ہے ان کے نام نیما ہے حضرت امام حسین، تو سارے ہی مسلمان ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی فرقہ واریانہ اس کے اندر تقسیم نہیں ہے. لیکن ہم زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں، لیکن اس راستے پہ چلنے کی جرت نہیں کر پاتے. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے مسلسل زوال پذیر ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہیں. اور بجائے اس کے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیں، آپ مطلب مغربی ممالک میں دیکھ لیں کہ وہ مطلب سائنس میں، سماجی مطلب اس کے اندر، سوشل سروسز کے اندر، طاقت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ہماری ایک انہیرنٹ فلو ہے کہ جہاں پر انصاف نہیں ہے ہمارے معاشروں میں، اور کیونکہ انصاف نہیں ہے تو آپ جو حقدار ہے اس کو باہر کر دیتے ہیں. اس کا حق نہیں ہے وہ زور زبردستی سے، بے ایمانی سے، ڈھونگ سے وہ آ جاتا ہے اور اس کی بدعنوانی راج کر رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر. یہ ہمارا بس المیہ. اور اس کا علاج تو میرے خیال میں عمل ہی ہوتا ہے. عمل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، لفظ کی بہت اہمیت ہے، لفظ لوگوں کو جگاتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ بالکل بیکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ
عمل نہ کر سکیں. عامر ضیاء صاحب قطع کلامی کی معذرت، جب آپ علاج کی بات کر رہے ہیں تو عمل کیوں ممکن ہے؟ انصاف، امن، رواداری، برداشت، کیا ٹرو سینس میں عوام تک، میں مسلم معاشروں کی بات کری، وہاں تک پہنچ نہیں پایا؟ لیڈرشپ زیادہ ذمہ داری ہے؟ لیڈرشپ نے، جیسے آپ نے کہا کہ الفاظ کی اہمیت ہے، وہ تو کہہ دیتے ہیں بات ایسی ہے، مگر عوام یا لوگ جو پبلک ہے وہ سمجھ نہیں پائے اس کے سینس کو. دیکھیں، ایک تو ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے بہت زیادہ مطلب بدعنوان اور عوام کش ہے، عوام دشمن ہے، اور ایک تو یہ بہت بڑی، اور ہمارے عوام جو ہیں بہت کچلے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پھر موقع پرستی آ جاتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی غلط چیز ہو رہی ہے تو یا تم خاموش ہو جاتے ہیں، یا ہم مطلب تعاون کرنے لگتے ہیں ظالم کے ساتھ. اور ہم آج کل کیا نہیں دیکھ رہے ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز جو ہو رہی ہے، میں اس کو موقع پرستی، انسانی کمزوری پہ، کہ ہم ایک بہتر سماج تخلیق کرنے میں ناکام رہے ہیں. صحیح. اور بعض قومیں ہوتی ہیں کہ وہ جب ان میں اس طرح کے کانفلکٹ آتے ہیں، یورپ گزرا اس قسم کی کنٹرڈکشن سے کہ آپس میں انہوں نے ایک بار سول وار لڑائی لڑی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے راستے کا تعین کر لیا. ہم لوگ ابھی تک راستے کا بھی تعین نہیں کر سکے. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ہم تھوڑا بہت جہاد کرتے ہیں، پھر ہم دپک کے بیٹھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں مسئلہ کشمیر تک پہ، مسئلہ فلسطین پہ بھی، مطلب ہے ہمارا، ہم ذرا سے فلرٹ کرتے ہیں پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم نہ جنگ کی قیمت دینے کو تیار ہیں، نہ ہم امن کی قیمت دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ایک ہماری اپنی منافقت ہے، اور ہم سب کی ہے یہ، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نہیں ہوں اور یہ شخص ہے. میرے خیال میں ہم سب موقع پرست ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، زیادہ تر لوگ ہمارے. اور وہ چیز جو ہے فلمنگ ہمارا قومی کریکٹر مزاج کو ڈیٹرمن کر رہی ہے. درست ہو گیا. ہم بہتر سماج تشکیل دینے میں ناکام ہیں، عامر صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم خود کہیں نہ کہیں، سبھی کا کوئی نہ کوئی کردار ہے کہ موقع پرست ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. افتخار صاحب، ہر سال حسینیت کے حقیقی پیغام کی بات ہوتی ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کرنی، مگر ہم جب اپنے معاشروں کی بات کریں، مسلم معاشروں کے ساتھ خاص طور پر فوکس اپنے معاشرے پر رکھیں، انسانی حقوق ہوں، سیاسی حقوق ہوں، عدم مساوات، انصاف، یہ ساری باتیں، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، ہم کیوں نہیں حل کی جانب جا پا رہے؟ ہم سمجھتے ہیں صحیح کیا ہے، ہم جانتے ہیں غلط کیا ہے، مگر ہم ویسا معاشرہ نہیں تشکیل دے پا رہے. کیوں؟ ہم یزید کے سوچ کے حامی ہیں. پرابلم یہ ہے، اور اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم حسینیت کی بات تو بہت کرتے ہیں، اور اس لوگوں کو کہتے ہیں کہ حسینیت کا رستہ اصل رستہ ہے، لیکن اس پہ یقین نہیں کرتے. ہم ہر وقت کے یزید کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. ہم حسینیت کا رستہ اپنانے میں ناکام ہیں. میں مختصر سی بات بس یہی کروں گا. میں یزید کو موجودہ اشرافیہ سمجھتا ہوں، اور حسینیت کو غریب عوام سمجھتا ہوں. جب یہ غریب عوام یزید کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیں گے تو جو حسینیت کا پیغام ہے شاید عملی طور پہ ہم اپنی زندگی میں یا آنے والی زندگی میں دیکھ سکیں. مطلب آپ ذمہ داری بھی اس غریب عوام پہ ڈال رہے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ رکھتے بھی نہ ہو، وسائل بھی نہ ہو. جی، ان کے پاس کیا تھا؟ جو ڈٹ گئے تھے یزید کے خلاف، کیا تھا ان کے پاس؟ وہ ریاست کے خلاف ڈٹ گئے تھے. ان کو تو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیعت نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ جو آدمی بیعت مانگ رہا ہے یہ نفی ہے ہماری اس سوچ کی، اس فکر کی جو ہمیں ورثے میں ملی ہے. تو ورثے میں تو مجھے یہ ملا ہے کہ میں پاکستان کی اشرافیہ کے خلاف جنگ کروں، لڑ جاؤں، ان سے ان کے حقوق چھین لوں اور غریبوں کو دے دوں. آج کا یزید وہی ہے جو ماضی کا یزید تھا. اس کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، چاہنے والے تھے، درباری تھے، خوش آمدی تھے. لیکن 72 کا قافلہ کیوں ڈٹ گیا؟ 72 کا قافلہ عوام کا قافلہ تھا. عوام ہمیشہ مشکلات میں سے گزرتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے کہ آج اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد ہم حسینیت کی تعریف کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ حسینیت ہی سچ ہے. اور مجھے وہ شعر نہیں آتا، کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو تمام سمجھ آ جائے گی تو ساری دنیا پکارے گی کہ حسین جو ہیں ان کے سردار ہیں، ان کے سربراہ ہیں. یہ بات ہے.
ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے حسینیت کے حقیقی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. جی میں اگر عائشہ وہ جو شعر یہ بھول رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. میرے خیال میں اسی بالکل بالکل بالکل. جب احساس ہوگا تو ان ظالموں کے خلاف، لٹیروں کے خلاف جنگ تو ہونی ہے. اس جنگ میں یہ نہیں دیکھنا کہ 72 کس کے ساتھ ہیں اور لاکھوں کس کے ساتھ ہیں. یہ جنگ تو ہونی ہے، آج ہو، کل ہو، کس شکل میں ہو، کہاں ہو، کب ہو. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب حسینیت کے حقیقی پیغام کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں قول و فعل میں تضاد ہے اور کہیں نہ کہیں موقع پرستی بھی ہے. اسلام کا سیاسی استعمال، حسینیت کا حقیقی پیغام، بنیادی تفریق کے لیے شعور کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ دن جو منایا جاتا ہے اس شعور کے لیے منایا جاتا ہے نا. میرے خیال میں حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے جو بہترین شخص ہے وہ اقبال ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یعنی جو ابراہیمی مذاہب ہیں، جو اسلام ہے، اس کی کہانی جو حضرت اسماعیل کی قربانی سے شروع ہوتی ہے تو حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی پہ تکمیل پاتی ہے. It's all about sacrifices. خدا کی ذات کے لیے، توحید کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اور جو مورل پرنسپلز ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کے لیے قربان کرنا اور قیام کرنا، کھڑا ہونا ظلم کے خلاف، جس کے بارے میں میرے تمام کولیگز بات کر رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. دیکھیے امام حسین نے جب قیام کیا تھا تو اس وقت جو مسلم امپائر تھی وہ سینٹرل ایشیا سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی تھی. 2 امپائر کو جذب کر چکی تھی، رومی امپائر کو بھی اور ایرانی امپائر کو بھی. اور جو نبی کا نمائندہ تھا، نبی کا وارث تھا، اس کے ساتھ اس پوری امپائر میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہاں آنے سے پہلے، کربلا آنے سے پہلے، یہاں کے لیے نکلنے سے پہلے وہ پہلے مکہ بھی گئے تھے، حج چھوڑ کر روانہ ہوئے تھے. ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے تھے، کتنے ان کے ساتھ چلے تھے. اس لیے کہ اس وقت جب وقت قیام تھا وہ کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت وہ یزید کے سجدے میں گر گئے. اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر مسلمان مسلسل کھڑے ہوئے، مسلسل تحریکیں چلائیں. اس وقت بھی معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کو تیار ہیں. کیا پاکستان کے لوگ 3 ڈکٹیٹرز کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، تحریکیں نہیں چلائیں؟ لیکن جو کمپرومائز سیکشن ہے جن کی بات کی گئی، جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ان کی نمائندہ نہیں ہے، جو ان پہ ظلم کرتی ہے، جس نے ان کو اس طرح رگڑ کے رکھ دیا ہے جس طرح یزید نے رگڑ کے رکھ دیا تھا. پاکستان کو دیکھیے، آدھی آبادی پڑھ نہیں سکتی، لکھ نہیں سکتی، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آدھی آبادی پاکستان کی، ان کو کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، کھڑا ہونے کے قابل بنا ہی نہیں جا رہا. پھر ہمارے مذہبی رہنما، آپ ان کو دیکھیے کس طریقے سے اسلام کے پیغام کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں، اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو حسین کا طریقہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یزید کا طریقہ ہے، لیکن مذہب کا استعمال دنیاوی فائدے کے لیے، مذہب کا استعمال طاقت کو طاقت بخشنے کے لیے، یہ حسین کا طریقہ تو نہیں ہے. یہ کوئی رسم شبیری تو نہیں ہے. میرے خیال میں جو ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، یہ وہ ظلم ہے جو پاکستان کی اکثریتی آبادی کے ساتھ ہو رہا ہے. جس طریقے سے ان کو کچلا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو تمام حقوق سے محروم کیا گیا ہے. تو بالکل میں افتخار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. ہمارا قیام یہ ہے کہ ہم جمہوری طور پر کھڑے ہوں. جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے ان کو یاد دلائیں کس ملک میں، مسلمانوں کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں، اقلیتوں کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں، انسانیت کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مظلوم طبقوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے حسینیت کا پیغام.
اور آخر میں پھر میں ایک اور اقبال کا شعر آپ کو سناؤں گا. اور اقبال نے کتنا بڑا شکوہ کیا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، واہ، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. کنکلوڈ کرتے ہیں اسی گفتگو کو. شہدائے کربلا کا سوگ منانے کا مقصد اس پیغام کو سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے جس کے لیے حسین نے اپنی جان دے دی تھی. حسینیت کا راستہ ہی دراصل وہ راستہ ہے جس پر مشکل ضرور ہے مگر یقین کے ساتھ چلنا ہے، جہاں قول و فعل میں تضاد نہ ہو. عمل کرنا مشکل ہے مگر وہ راستہ اپنانا حیات کے لیے ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عوام اس وقت کس بات پر سراپا احتجاج ہیں اور حکمران کہاں مصروف ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. آپ کسی کو فون ملائیں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی آواز سنائی دیتی ہے، جس میں وہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ تک کی رعایت دینے کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہ 50 ارب روپے بنتے ہیں. مگر حقیقت میں یہ رقم دیگر تمام صارفین سے وصول کی جائے گی. وفاقی حکومت نے شہریوں پر ایک بار پھر بجلی بم گراتے ہوئے ملک بھر میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک کا اضافہ کر دیا ہے. گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ رواں ہفتے ہی گھریلو بجلی صارفین پر 1000 تک کے فکسڈ چارجز بھی لگائے جا چکے ہیں. وفاقی بجٹ آنے سے پہلے ملک میں مہنگائی کا گراف بظاہر کمی کی طرف مائل تھا، مگر اب اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی کی سالانہ شرح 23.59% پر پہنچ چکی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے، جس سے جان بچانے والی ادویات بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. بیشتر ادویات کی قیمتوں میں 3 گنا تک کا اضافہ ہوا ہے. موجودہ حکومت کا ہنی مون پیریڈ گزر چکا ہے. حکومتی کمان سنبھالے 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر عوام کی معاشی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. ہر ماہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے. عوام بجلی گیس کے بل لے کر سراپا احتجاج ہیں. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق 2 سال میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 170% تک کا اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث 100 کے قریب لارج اسکیل فیکٹریز بند ہو چکی ہیں. ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. گزشتہ روز جماعت اسلامی نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں دھرنے اور مظاہرے بھی کیے ہیں. حکومت کا IMF سے سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت $7 ارب 37 ماہ کے طویل عرصے میں ملیں گے. ادھر IMF کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید ٹیکس لگانے کا بھی کہا گیا ہے. ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ مہنگائی سے پسی عوام کا اور کتنا امتحان لیا جائے گا. بجٹ میں حکومتی شاہ خرچیاں ختم کی گئی ہیں، نہ ہی اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے، لیکن عوام کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. سوال یہ بھی ہے کیا ایک بڑے IMF پروگرام کے بعد مستقبل قریب میں عوام کے لیے کوئی معاشی بہتری بھی ہوگی، یا پھر یہ قرضہ بھی صرف سابقہ قرضوں کی ادائیگی میں ہی استعمال ہو جائے گا؟ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے: بڑھتی مہنگائی، عوام سراپا احتجاج، IMF کا ڈو مور کا مطالبہ، سیاسی عدم استحکام، معیشت تشویشناک، عوام کے حالات میں بہتری کیسے ممکن ہے؟ زیغم صاحب، ہم پتہ نہیں گزشتہ سال 1.5 سال سے بار بار پولیٹیکل سٹیبلٹی پر بات کرتے رہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے تو اکنامیکلی چیزیں موو آن کریں، عوام کو کوئی ریلیف ملے. مگر اب جب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں تو حکومت کے تو بہت سے ارادے واضح ہو گئے ہیں گزشتہ 2 دنوں میں کہ حکومت اور بہت کچھ سیاسی طور پر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. عوام کے حالات میں بہتری کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ حکومت نے تو نہیں کچھ کر کے دینا، عوام کیسے اپنے حالات میں بہتری لا سکتے ہیں؟ حکومت کے ہاتھ سے تو اختیار جو ہے وہ ریت کی طرح سے نکل رہا ہے، پوری اشرافیہ کے ہاتھ سے. تو اس وقت بڑے ڈیسپریٹ ہیں، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کام نہیں چلے گا. جب شہباز شریف صاحب کی آواز گونجتی ہے نا، جب میں کسی کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کال میں والدہ کو کرتا ہوں، آواز شہباز شریف کی آتی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ جس طرح دیہاتی ٹیپ پر جواب دیتے ہیں نا کچھ، تو میں بھی جواب دوں. لیکن مجھے پتا ہے ان تک میری آواز نہیں پہنچنی، لیکن پہنچ جائے، شاید یہاں سے پہنچ جائے. اتنا ٹیکس میں کیسے دوں گا؟ میرے پاس باقی کیا بچے گا؟ مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ جب پاکستان میں بجلی کی میکسیمم کھپت، سب سے زیادہ کھپت گرمیوں میں جب دگنی سے تگنی ہو جاتی ہے، 26,000 میگا واٹ ہے، تو کس سائنسدان نے آپ کو کہا تھا کہ 43,000 میگا واٹ کے آپ پاور پلانٹ لگا دیں اور ہمیں مجبور کریں کہ 1 یونٹ پر
19 रुपए एक्स्ट्रा उस 17,000 यूनिट मेगावाट के दें जिसकी जरूरत ही नहीं है। और फिर आप हमें कह रहे हैं कि चीनियों को गालियां दो। आपने हिसाब लगाना था या चीनियों ने लगाना था? 19 रुपए फी यूनिट नाअहली का जुर्माना। गरीब तरीन आदमी एक यूनिट चलाता है तो 19 रुपए जुर्माना देता है। इस नाअहली का, इसका कौन जिम्मेदार है? ये क्यों किया गया? मुझे तो पहले शहबाज शरीफ साहब इस बात का हिसाब दें कि बुनियादी हमारा मसला है अवाम के हवाले से, वो ये है कि हमने क्या, इस अशराफिया ने अवाम को मरकज पे रखा ही नहीं अपनी पॉलिसियों के। अवाम के लिए पॉलिसियां बनती नहीं है, अशराफिया के लिए बनती हैं। ये एलिटिस्ट इकानमी है, इसमें बूम बस्ट आता है, इसमें बूम आता है तो अशराफिया माल बनाती है, बिलियंस छापती है, और जब बस्ट आता है तो गरीबों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, इनका फिर भी कुछ नहीं जाता। जब पिछला बूम था तो किसने माल बनाया? गरीब का क्या फायदा हुआ? उनकी कीमत पे उधार लेकर, भीख मांगकर, नस्लों को मकरूज करके एक जेली बूम क्रिएट किया जाता है। ये जी 6% पर चली गई थी मईशत। अरे 6% पर चली गई तो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कहां से आ गया? कहां से आया था वो 6%? जिसकी कीमत आज हम दे रहे हैं उस 6% का तो आपने फायदा उठा लिया। हमारा क्या हुआ? तो जब तक अवाम को सेंटर पर नहीं रखा जाएगा, और अवाम से मुराद है ये 50-60% लोग जिसके 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं, जिसके इतने बच्चे मरते हैं कि पाकिस्तान में पूरे रीजन में सबसे ज्यादा नौजायदा बच्चा, सबसे ज्यादा 5 साल तक का बच्चा पाकिस्तान में मरता है। हेल्थ का बदतरीन इंडिकेटर इस गरीब का है। तो जब तक अवाम को सेंटर पे नहीं लाएंगे तो इनको समझ नहीं आएगा कि जब इनकी टेप चलती है तो जवाब में अवाम क्या कहते हैं। काश उसमें माइक ऑन करवा दें, कोई बग डाल के ना, ताकि इन्हें ये भी पता चले कि अवाम जवाब क्या देती है। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, बजट में हुकूमती अखराजात में 30% इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली के बजट में 46%, सेनेट में 56%, सदर ऑफिस के बजट में 62%, अरकान पार्लियामेंट की मुराद में इजाफा है। और अवाम पर टैक्स तो अब ना ही पूछे, इस वक्त तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल रही हैं और अभी बिल्स आने हैं, साल का आगाज़ है, पहला महीना है, इतनी खुली डकैती है। हुकूमत करना क्या चाह रही है हमारे साथ? मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो हमारे साथ हाथ हुआ है 20,000 मेगावाट की बजाय 43,000 मेगावाट का जो मुआहदा हुआ है, क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि हम इनकी को सज़ा दे सकें? पर मुआहदे भी सामने नहीं, तो सोचें कि आपकी लाइनें उठा नहीं सकती 20-22,000 मेगावाट, तो 43 के कर किसके लिए रहे? वो मैं कह रहा हूँ ना कि सारे मामले का जो साजिश हुई है, तो क्या कोई है कानून पाकिस्तान में है? कि हम इनके खिलाफ जा सकें और उनको सज़ा दिलवा सकें? और कोई नहीं कानून। हम कमज़ोर हो गए हैं, आवाम बेबस हैं, आवाम अपनी रोटी जो है वही रोज़ की कमाने के चक्कर में है। और वो क्या पैगाम क्या है कि लोगों 2 महीने के लिए ये है बस, तीसरे महीने में क्या होगा उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप अजीब बातें करती हो, चले तो जाए। कर नहीं सकते तो जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? भाई साहब बार बार आके, पता है ना कि कैसे हुकूमत चलती है, अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत क्या है। अवाम की ख्वाहिशात, फिर अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत ये हैं कि ये खुदा के वास्ते अशराफिया हमारी जान छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ेगी तो कोई लोग खड़े हो जाएंगे और फिर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको साफ बता दूं, ये लोग कहते हैं नहीं होगा। अगर अफ्रीका के जैसे ममालिक में लोग खड़े हो जाते हैं एक छाबड़ी फरोश के साथ ज्यादती होने पर, तो यहाँ पर तो ये अगले इस महीने हमारे साथ होने वाला क्या है? मुझे बताओ, ये बिजली कौन इस्तेमाल कर सकता है इस कीमत के ऊपर? गरीब का घर जो है 200 यूनिट है क्या, उसमें भी फ्रॉड है। तुम्हारे सब मीटर फ्रॉड हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी मीटिंग सिस्टम फ्रॉड है, सब इकट्ठे रहे हुए। सर ओवर बिलिंग कर देते हैं, किसी को 200 से 205, 210 कर देते हैं। नहीं, 200 से 201 पे गए नहीं, आपका स्लैब चेंज होगी। ये कौन फैसले करता है? किस पार्लियामेंट में ये मामला ज़ेर बहस आया? किसी में कहीं ये मामला ज़ेर बहस आया? कुछ तरीक़ेकार का तयन हुआ? ये फैसला जो किया गया उसकी सज़ा किसी को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मेरा मुतालबा ये है। किसको मिलेगी?
ان کو ملنی چاہیے. 90 کی دہائی میں سے شروع کہتا ہوں ہوئے 90 کی رینٹل دہائی پاورز پہ آج تک سیکھا کچھ 80 نہیں ہے. کی دہائی 25 ہو تک 90 پہنچ کی گئے. دہائی ہو, جو لوگوں نے ان کاغذوں پہ دستخط کیے ہیں, اپنے آپ کو ماہر سمجھا ہے, وہ کئی بار حکومتوں کے جھولے لے چکے ہیں. ان کو جھولوں سے اتار کے کھڈے میں پھینکنا چاہیے. یہ بات جذباتی صحیح ہے بات, یہ میں مثلا. جذباتی بات نہیں ہی کر کر رہے ہیں، رہا, عملی میں طور پر جذباتی تو بات نہیں کر رہا. وہ ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا آپ بھی دن, شہباز صاحب کی طرح مائک ہی ہلا رہے ہیں اور توڑیں گے. ہر آنے والا دن ہمارے لیے تباہی کا ہے. بی بی, یہ مجھے پوچھو کہ کس طرح بجلی کا بل میرا جمپ کیا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. سب کا ہی جمپ کیا, سبھی نہیں, چیز. میں تو چلو پھر بھی کماتا ہوں 4 پیسے. چلیں جو میرے گھر میں لوگ ملازمت پہ ہیں, جو کام کرتے Valid ہیں, point افتخار وہ صاحب. پیسے کہاں سے دیں گے, کدھر سے دیں گے. آپ لوگوں کو چوریوں پہ, قتلوں پہ, ڈاکوں پہ, لوٹ مار پہ, بدعنوانی پہ, بدماشی پر مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو عامر ضیاء صاحب اور ابصار عالم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عامر ضیاء صاحب, معیشت کی بہتری کے لیے ریاست کی بھرپور معاونت, SIFC کی بات کریں, جہاں سے چیزوں کو چلانے کی اور معاشی پہیہ چلانے کی دراصل کوشش کی گئی. اس کے باوجود بھی حکومت معیشت میں بہتری کیوں نہیں لا پا رہی ہے؟ کہاں سمجھ نہیں پا رہی کہ کن چیزوں پر اخراجات کم کر کے چیزوں کو آگے چلایا جا سکتا ہے, معاملات کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں جو معیشت میں ہوتی ہیں نا, وہ ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں انٹینجیبلز کی, یعنی کہ فیل گڈ فیلنگ. اچھا, آپ کے یہاں فیل گڈ فیلنگ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے یہاں سیاسی ابتری اور عدم استحکام بہت ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, اور حکومت جو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے, جو بھی اس کی پوسچرنگ ہے, وہ لوگوں کو اس بات کو, یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمیشہ معیشت کا اصول ہوتا ہے کہ فنڈامنٹلز بعد میں ٹھیک ہوتے ہیں, پہلے جو ہوتے ہیں آپٹکس ٹھیک ہونے لگتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ جی ایک فیل گڈ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ آگے چل کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو ہم وہ چیزیں کرنے سے قاصر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ SIFC کی بہت کوشش ہے کہ جی بیرون ملک سے سرمایہ کاری لے کر آئے, لیکن مسئلہ یہ کہ جس ملک میں 50 سے 60% ٹیکس ہوگا کارپوریٹ کے اوپر, تو وہ کہاں سے, مطلب ہے 39% تو آپ کا اسٹیٹ ہے نا, اس کے اوپر پھر باقی مطلب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری اتنی زیادہ ہے, دیگر ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں, تو اگر آپ 100 روپے کمائیں گے تو آپ کو 60 روپے دینے پڑیں گے حکومت کو. تو کون بیرون ملک سے آ کر, بیرونی سرمایہ کار آ کر یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا, جبکہ یہاں کے اپنے لوگ جو ہیں بہت نال ہیں اور وہ سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ہماری پالیسی کا فنڈامنٹل فلا ہے. تیسری بات یہ جو افتخار صاحب فرما رہے تھے, میں اس سے 100% متفق ہوں کہ ہمارا جو روٹ کاز ہے ہماری معیشت کی زبوں حالی کا, وہ ہمارا انرجی سیکٹر ہے. انرجی سیکٹر اس لیے مشکلات کا شکار ہے کہ جس طرح سے بلا سوچے سمجھے انہوں نے منصوبے لگائے, انرجی مکس کا خیال نہیں رکھا, فرنس آئل کے لگائے. آپ اندازہ کیجئے ساہیوال میں کول فائرڈ پاور پلانٹ لگایا گیا, وہ ہمارا ایگریکلچرل ہب ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کول فائر پاور پلانٹ جو ہوتا ہے امپورٹڈ کول کا ہے, یعنی کہ کراچی میں کوئلہ اترے گا پھر وہ جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس کی اتنی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ بند پڑا رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے, میرے پاس وہ ڈاکومنٹس میں اگر آپ کہیں دکھاؤں کہ چینیوں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہاں نہ کریں, لیکن اتنے ہمارے حکمراں کوتا بین ہیں, اتنے مطلب ان میں مجھے نہیں پتہ کہ کیا وہ ہے, کرپشن ہے, کیا چیز ہے, کہ انہوں نے اس طرح کے منصوبے لگائے, اور ایک نہیں لگائے, بے شمار لگائے. کس نے لگائے یہ ہمیں پتہ ہے, انہی لوگوں کو ہم نے ایز اے پارٹ آف دا سولوشن اس حکومت میں لا کر بٹھایا ہوا ہے اپنے اوپر. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کہیں گے نا اوریجنل سن کس نے کی, ایک تو IPP پالیسی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. اچھا, اب اس کے بعد جو پھر 2013 سے 18 کے درمیان نون لیگ کے دور حکومت میں جو آپ لوگ لگائے گئے یہاں پر اس کے منصوبے انرجی کے, وہ آج پاکستان کے لیے وبال بن گئے. اور یہ ساری ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں, اس کی ساری ذمہ داری ان کے منصوبوں کے اوپر آتی ہے. آپ کی اگر مطلب 23,000-24,000 میگا واٹ میکسیمم آپ کی وہ ہے, انرجی مکس ہمارا 43-44 آپ لوگوں نے کیپیسٹی لگائی ہوئی ہے. اچھا, اس میں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ پورے 23 ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں, آپ 40 نہ لگاتے 30 پہ رک جاتے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کے لیے پلانٹ بند ہوتے ہیں, ریپیئر کے لیے بند ہوتے ہیں, ہماری پھر جو اس سے ہم ہائیڈرو سے لیتے ہیں وہ رکنا پڑتا ہے سردیوں کے اندر بعض اوقات نا. تو آپ ازرا سی ہمیشہ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, اور اتنے خودکش قسم کے جو ہیں آپ معاہدے نہیں کرتے. اور انہوں نے وہ معاہدے کیے جس کی سزا جو ہے آنے والے کئی برس تک 2036 تک کے کچھ معاہدے ہیں, 2027 تک بھگتیں گے, کیونکہ آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے. عامر, ٹھیک ہے نا, کچھ اس وقت تک کہیں تو بھائی انہوں نے ہمیں مروا. جی عامر ضیاء کہ یہ لازمی, عامر ضیاء یہ کہ لازمی نہ تھا کہ یہ معاہدے ڈیبیٹ کیے جاتے پارلیمنٹ کے اندر,
بتایا جاتا کتنے پیسے خرچ ہوں گے, کتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے, ہماری ضروریات کیا ہیں, ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنیں کیسی ہیں, کیا وہ اس کو لوڈ کو برداشت بھی کریں گی یا نہیں کریں گی, اور جن دنوں میں ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم یہ پیسے کیوں دیں, کیوں نہیں انہوں نے ڈسکس کیا, وائی ناٹ. میرا سمپل کوشچن یہ ہے, یہ قومی مجرم ہے, یہ قومی مجرم ہے. اچھا اس میں بات ہے, ایک اور بات ہے کہ آپ نے سی پیک کو غلط استعمال کیا. سی پیک میں آپ نے اکنامک زونز تو بہت آپ کے کہاں بنے, آپ نے کیا کیا, ڈیٹ قسم کی انویسٹمنٹ کی, قرضہ لے کر آپ نے کہا جی لاہور میں ہم ٹرین چلا رہے ہیں. اچھی بات ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے آپ انفراسٹرکچر کا وہ پروجیکٹ ڈیولپ کرتے, لیکن مانگے تانگے کے پیسوں سے جس کو آپ کو ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے, یہ جو ان کی پالیسیز تھی انہوں نے پاکستان کو مروا دی. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چادر کے مطابق رہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم بس سپورٹ کر سکتے, بس کریں گے, ہم لوگوں کو کہیں گے ہم سادہ زندگی پہ اپنائیں گے, لیکن پھر آپ دیکھیں حکمرانوں کے للے تللے ویسے ہی ہیں. بالکل ٹھیک, عامر ضیاء صاحب پراڈو گاڑیاں, ان کے جلوس جو ہیں گاڑیوں کے کنوائے چل رہے ہیں, وہاں تو کاسٹ کٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ جاتے ہی وہاں اس لیے کہ یہ لگژری انجوائے کی جائے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب انرجی کرائسس سر اتنا تھا تو 14-15 سے ادر آپشنز کی طرف کیوں نہیں گیا؟ سولر کے اوپر اتنا پیسہ سولر پہ لگا لیا جاتا, اسی وقت اس آپشن کو اویل کرنے کی کوشش نہیں گئی. نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تو اس طرف, مگر اڈاپٹ نہیں کر سکے. اب سار صاحب میں آپ کی جانب آؤں, ٹیکس ریفارمز تو کرتے کرتے ابھی پتہ نہیں ہمیں کتنا وقت اور لگے, لیکن اور طریقہ ایک ایکسپورٹ ہے جو آپ کی آمدن میں اضافہ کر سکتا ہے. ایپٹما اس وقت احتجاج کر رہا ہے, 2 سال میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $19 ارب سے کم ہو کر $16 ارب صرف 2 سال کے اندر. بجلی گیس کی قیمتوں میں 170% اضافہ, 100 جو ہیں لارج اسکیل فیکٹریز بند ہوئی ہیں. یہ کیسے معیشت چلے گی؟ نہ ہم ایکسپورٹ بڑھا پائیں گے, نہ ہم ٹیکس ریفارمز کر پائیں گے. قرضے تو علیحدہ ہے, سود ہماری آمدن کے برابر ہے. تقریروں سے نہیں چلے گی کم از کم معیشت. ابھی ہم پہلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ ہم تقریریں بہت کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. ہمیں ایک وکٹم چاہیے, ہم خود وکٹم ہیں, اور ہمیں ایک ایسا پتلی چاہیے جس کو ہم آگ لگا دیں چوک میں کھڑی کر کے اور کہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا. پیگن سوچ ہے ہماری کہ جی یہ جلا دیں گے نا تو بس ہمارے سارے مصیبتیں دور ہو جائیں گی. کرنا کچھ نہیں ہم نے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کرنے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم ہمیں یہاں بات کرتے ہوئے انفارمیشن اپنی ضرور درست رکھنی چاہیے. میں آپ کو اس سے ظاہر ہے میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تہذیب کے دائرے میں رہ کے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں نا, کیونکہ ہم جذباتی بہت ہیں. ہم نے اس وقت ڈھونڈنا ہے کہ کس کو ہم پھانسی لگائیں. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. جب یہ 2013 میں جب یہ کام شروع, دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے نا وہ معاہدے نہیں ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک حکومت کا قصور نہیں ہے, پچھلے 24 سال میں جتنی حکومتیں ہیں یہ سب کا قصور ہے. لیکن ہم نے سب کو نہیں کہنا, ہم نے ایک کو کہنا ہے. ٹھیک ہے, میں قرضوں پہ بھی اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے 2 منٹ دیجیے گا. ہوا یہ کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ تھی کہ کچھ پروجیکٹ فوری طور پہ بجلی بنانا شروع کر دیں وہ لگانے تھے, جو ظاہر تھرمل تھا یا کول تھا, اور کچھ تھے پھر سولر بھی اس میں آیا, ونڈ کے بھی اس میں لگے. پھر اس کے بعد ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہے وہ لگنے تھے, کیونکہ وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے, فوری طور پہ نہیں لگ سکتے, وہ سیکنڈ فیز تھا. لگانے کا مقصد یہ تھا فوری طور پہ کہ لوڈ شیڈنگ جو 22 گھنٹے, آپ کو لاہور میں یاد ہے 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی 1 گھنٹہ جاتی تھی, کہ فوری طور پہ لوگوں کی لوڈ شیڈنگ سے کچھ عذاب کم ہو, چاہے بجلی تھوڑی سی مہنگی ہو, پھر اس میں انرجی مکس زیادہ ہوتا جاتا آہستہ آہستہ, دوسرے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جاتے, جو کہ ہائیڈل تو ابھی بھی نہیں ہو رہے. کتنے لیٹ ہو گئے کیونکہ چائنیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں ڈائریکٹ. ہم یہ فیکٹر بھول جاتے ہیں کہ صرف چائنیز پہ اٹیک کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں, اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹس نہ بنے. پھر یہ ہوا اکنامک زون کی, عامر ضیاء صاحب نے بات کی ہے. اکنامک زون سیکنڈ فیز تھا سی پیک کا. ان اکنامک زونز میں جو انڈسٹری ٹرانسفر انہوں نے یہاں کرنی تھی وہ ویتنام میں, بنگلہ دیش میں کر چکے ہے چائنا. کیوں اس پہ ہم کیوں میں بات نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ 2013 میں حکومت کے آتے ہی 3 مہینے بعد کس نے کیا سازش کی سرکاری نوکر نے, نہیں بتائیں گے. ہم کیوں جی سٹیبلائز کیا اس ملک کو اور حکومت کو, جو بھی تھا مسئلہ 5 سال پورے کرنے دیتے, الیکشن آتے, جو جیتا ہارتا نہیں نکالنا ہے. ہم نے سٹیبلٹی نہیں آنے دینی. اس پارلیمنٹ کی جرت کیسے ہے کہ یہ کوئی کام کر جائے, ہم نے کیا. اس سے یہ کیا ہوا, اس سے دیکھ لیں. آج بھی چائنا 2017 میں اور آج 2024 ہے, 7 سال بعد بھی چائنا نہیں مان رہا.
क्यों नहीं मान रहा? कभी सोचा आपने कि हमारे क्या करतूत हैं, कि इकोनॉमिक जोन यहाँ पे क्यों नहीं ला रहा? उस इंडस्ट्री के जो हमारे यहाँ आ जाती, हम उनके लिए तो वो एडवांस नहीं, हमारे लिए तो चलो जॉब निकलती, हमारी बिजली की खपत होती। साइवल पावर प्लांट की बात हुई, दो चीजें होती हैं, एक या तो कोयला आप पावर प्लांट तक ले जाएं, या कोयले का पावर प्लांट आप साहिल समंदर पे लगा लें और वहां से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं जिसमें लाइन लॉसेस भी होंगे। वो प्रोजेक्ट भी महंगा होता है, ट्रांसमिशन लाइन का, पावर प्लांट का खर्चा अलग, ट्रांसमिशन लाइन कराची से लेके पंजाब तक लेके आना अलग। ये सारी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, इन पे डिस्कशन हुई, बहस हुई, ये डिसाइड हुआ कि पंजाब के लिए अगर बिजली कोल से बनानी है तो इंपोर्ट करना उस वक्त कोल ज्यादा फिजिबल था। ये नहीं मैं कह रहा कि वो बात है कि फौरी एनर्जी चाहिए थी उस वक्त। आगे आ जाए आप इस पे जो आपने बात की है रीशेड्यूलिंग कर्जों की। देखिए कर्जे हम खर्चों की आपने बात की है, खर्चा और कितना कम करें, हमारे पास है क्या? आप देखिए तरक्याती बजट जितना है ना 1500 अरब का, इससे ज्यादा हमारी पेंशन हैं। पता क्यों? क्योंकि हमने सरकारी मुलाजमत को इतना वो ये जो जी मैं ये कह रहा ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जब कॉल ऑफ फेल का कहते हैं ना तो हुकूमतों के भी कॉल ऑफ फेल में तजाद है। शहबाज शरीफ साहब नारा तो कोई और लगाए, मगर हम देखें कौमी असम्बली अखराजात, सेनेट अखराजात, सदारती ऑफिस अखराजात, अरकान पार्लियामेंट के, क्यों ये फ्रीज नहीं हो सकते थे? जब आवाम की गर्दन नीचे दे रखी है, मुफ्त के यूनिट बंद कर देने, पेट्रोल मुफ्त देना बंद करें, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तनख्वाहों के अंदर मैनेज करें जैसे मैं और आप अपनी तनख्वाहों में मैनेज करते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात की आपने, बता रहा हूँ ना, फिर मुझे सुनिएगा जरूर। अब आप देखें अपना टाइम दे रही तो मुझे भी दे। तो आपने जो सवाल पूछा है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक है, ये जितनी आपने बातें की है ना, इनमें खर्चा कम, इनको फीस ये सिंबॉलिक है, इससे हमारे मसले हल नहीं होने, मसले इससे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। मैं कह रहा था कि सरकारी मुलाजमत को इतना पुरकशिश बना दिया गया इस मुल्क में कि हर नौजवान सरकारी मुलाजमत लेना चाह रहा है, इसलिए सिफारिशें करवा के आपने बंदे भर दिए हैं हर सरकारी इदारे में। और वहां भी फिर वही जिम्मेदार है जो सिफारिशों और रिश्वतों की नौकरियां बांटते हैं, मेरिट का कोई हाल नहीं। प्राइवेट सेक्टर को आप इनकरेज नहीं करते। तमाम जगहों पे सरकार के किसी न किसी इदारे का सरकार का ही काम है सर के प्राइवेट को इनकरेज करे और सरकार के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी और मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया। आप साथ साथ प्रोग्राम को यही कंक्लूड करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।